सब पे नजर अंदर की खबर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं A1 TV और मैं हूं ज़ुहैब ज़रदारी। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क के अंदर तब्दीली के नारे के तहत, तब्दीली के स्लोगन के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत वजूद में तो आ गई, लेकिन 2.5 साल से ज़ायद का अरसा गुजरने के बावजूद वो तब्दीली अपना जो असल समर है वो आवाम को नहीं पहुंचा पाई, जिसके बायस जो अपोजिशन है, वो जो तहरीक इंसाफ के मुखालिफ हैं, वो तो पहले दिन से ही धांधली ज़दा हुकूमत, इमरान खान को सिलेक्टेड कहते हुए तनकीद करते हुए आ रहे हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने ये देखा कि तहरीक इंसाफ के अपने लोग भी उनको छोड़ना शुरू उन्होंने कर दिया। और उसकी वजह ये थी क्योंकि वो इमरान खान के जो स्लोगन थे, इमरान खान के जो वादे थे, इमरान खान के जो नारे थे, वो हकीकत में वो अमली जामा ना पहन सके, जिसकी वजह से काफ़ी इलाकों में, काफ़ी शहरों में लोग उनको छोड़ना शुरू हो गए हैं। और इसी हवाले से ही हमारा आज का ये प्रोग्रामिंग कि आखिर क्या वजह है कि 2.5 साल के मुख्तसर अरसे के दौरान ये हुकूमत अपना एतमाद खो चुकी है। ये पार्टी जिसने बड़ी जदोजहद की और बड़ी जदोजहद के बाद इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने, तो इतने जल्दी ही उनके अपने ही लोग, ख़ास तौर पर वो लोग जो उनके लिए इलेक्शन लड़ते रहे, उनके कैंडिडेट थे या उनके साथ बड़ी उनकी कुर्बानियाँ थी उस पार्टी के साथ, वो उसको छोड़ रहे हैं। उसके साथ साथ हम ये बात करेंगे क्या वाकई इस वक्त ये इमरान खान की हुकूमत नाकाम हमें नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आज अपोजिशन इस हुकूमत को घर भेजने के लिए जदोजहद कर रही है। उनका लाहौर में कल जो है वो जलसा होना है, फिर उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का भी ऐलान किया है। तो क्या वाकई अपोजिशन इस हद तक मजबूत हो चुकी है कि वो लॉन्ग मार्च के ज़रिए, एहतजाज के ज़रिए इमरान खान की हुकूमत को घर भेज दे? और क्या वाकई इमरान खान की हुकूमत इतनी अब कमज़ोर हो चुकी है कि ख़ुद उसके अपने लोग भी अब उनमें से बेजार हो चुके? तो इस पर ही बात करेंगे। उसके साथ साथ ज़ाहिर है हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है और सियासी तौर पर हमारे अवाम जो हैं वो बहुत बाशऊर हैं। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा सियासत के हवाले से सूझबूझ रखते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ बहुत सारी सियासी जमातें हैं जो इस वक्त काम कर रही हैं, मैदान अमल में मौजूद हैं, और हर रोज़ भी हमारे यहाँ नई जमातें वजूद में आ रही हैं। तो आज हम एक नई जमात का इस प्रोग्राम में आपको तारुफ भी पेश करेंगे। उनका मोटिव क्या है, उनका विज़न क्या है, क्या ज़रूरियात देखकर, किस अवामिल को देखकर उन्होंने ये नई पार्टी बनाई है। तो आबिद गौरी साहब चेयरमैन हैं तहरीक रहबर तरक्की के नई जमात है, नई जमात के ये चेयरमैन हैं और ये एक नया पैगाम लेकर, एक नया विज़न लेकर आए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ था, मंडी बहाउद्दीन से ये इलेक्शन भी लड़ चुके हैं तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म पर। लेकिन क्या वजह बनी कि उन्होंने अपनी उस जमात को छोड़ा? इस तरह की बहुत सारे इन मामलात पर हम गुफ्तगू करेंगे। आबिद गौरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। पहले बात तो मुझे ये बताइएगा कि क्या वजह है कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस वक्त छोड़ा जब वो हुकूमत में आई? वरना लोग तो उन जमातों को तब ज्वाइन करते हैं जब हुकूमत में आ जाती है। आप PTI के साथ रहे, आपने 2013 का इलेक्शन भी लड़ा मंडी बहाउद्दीन से PTI के टिकट पर। तो अब तो PTI की सरकार हुकूमत में है और आपने वो पार्टी छोड़ दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ज़रदारी साहब आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपना मौक़िफ़ अपने मुल्क के नौजवानों तक पहुंचाने का मौका फ़राहम किया। मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रगुज़ार हूं। आपने एक शुरू में ही सवाल किया कि आपने तहरीक इंसाफ को क्यों छोड़ा। देखें, तहरीक इंसाफ को मैंने नहीं छोड़ा, तहरीक इंसाफ को हर उस यंगस्टर ने, हर उस नौजवान ने छोड़ा है जिसने अपने माँ बाप से लड़ाई की थी, जिसने अपने गली मोहल्लों के बुज़ुर्गों से लड़ाई की थी और तहरीक इंसाफ के लिए जद्दोजहद की थी, तहरीक इंसाफ के लिए कैंपेन की थी। उसने एक ख्वाब था उसकी नज़र में कि यार इमरान खान साहब आएंगे और हकीकत में जो मेरे शहर में एक नहर बह रही है पानी की, गंदले पानी की, वो वाकई दूध की और शहद की हो जाएगी। क्योंकि हमने अपनी होश में एक पहला लीडर देखा था जिसने ऐसे दावे और वादे किए थे और लोग, नौजवान जोक दर जोक उसके साथ शामिल होते गए। मैं हर तहरीक इंसाफ का जो लाहौर का जलसा था यादगार पाकिस्तान में, मैं बनफ़्स नफीस उसमें शामिल रहा और मैंने लोगों का जो 28 अक्टूबर का जोश था 2011 का, इतना जज्बा था, इतना वलवला था कि मैं आपको बतला नहीं सकता। ऐसी फैमिलीज़ जो कभी किसी ने जलसे में आना गवारा नहीं किया था,
کبھی انہوں نے کوئی سیاسی ایکٹیویٹیز نہیں کی تھیں، وہ تک لوگ انہوں نے تحریک انصاف کو جوائن کیا، جلسے میں آئے اور عمران خان کا ایک پیغام لیا، جو عمران کی ایک سوچ تھی خان صاحب کی، وہ سوچ کو لے کر گھر گئے۔ اور میں اس وقت رش کی وجہ سے میں آپ کو بتاتا چلوں، ایک اور بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ میں رکشے میں سفر کر رہا تھا اس وقت، کیونکہ رش کی وجہ سے آپ گاڑیوں کی پارکنگ اور وغیرہ بہت سے معاملات کی وجہ سے آپ آگے گاڑیوں میں سفر نہیں کر پا رہے تھے، تو میں رکشے میں سفر کر رہا، تو میرے ساتھ کچھ ایک دوست اور بیٹھے، تو موٹر سائیکل والا ایک میرے پاس آ کے رکا، تو میں نے پوچھا، میں نے کہا یار جلسہ کیسا ہوا ہے؟ میں نے نہیں اس کو بتایا کہ میں بھی کارکن ہوں، ورکر ہوں ایک پولیٹیکل، تو اس کو میں نے پوچھا کیسا ہوا ہے جلسہ؟ اس نے کہا سر جلسہ بہت کامیاب ہوا ہے۔ اچھا، تو میں نے کہا یار لاہور پھر کدھر جے؟ انہوں نے کہا جی لاہور تے عمران خان دا جے۔ یعنی ینگسٹرز میں، نوجوانوں میں اتنا جذبہ تھا، اتنا جوش تھا، نوجوان چاہتے ہیں تبدیلی، نوجوان چاہتے ہیں پاکستان تبدیل ہو، نوجوان کرپشن کے خلاف ہیں، نوجوان مہنگائی کے خلاف ہیں، نوجوان اچھی ایجوکیشن چاہتے ہیں، نوجوان اچھی صحت چاہتا ہے، نوجوان ایک اچھا روزگار چاہتا ہے، عزت والا روزگار چاہتا ہے، جو اس کو اس کی قابلیت کی بنیاد پر ملے، مطلب آپ یہ کہہ رہے جو ہیں اس کو میرٹ کی بنیاد پر جو ملے۔ نوجوانوں کی جو توقعات تھیں وہ پوری نہیں ہوئی، عوام کی جو توقعات ہیں عمران خان صاحب ان پر پورا نہیں اترے، جس کی وجہ سے آپ نے چھوڑا۔ دیکھیں زرداری صاحب، آپ مجھ سے زیادہ باعلم ہیں، باخبر ہیں، آپ عقل، شعور، تجربہ رکھتے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ تیز نظر رکھتے ہیں اور آپ کو سارا علم ہے، یہ آپ کا بنتا نہیں ہے سوال، جی میں تو یہی کہوں گا۔ نہیں، لیکن آپ تو وہ لوگ ہیں نا جنہوں نے خان کے لیے گراؤنڈ بنایا، جنہوں نے نعرے لگائے، جنہوں نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا، یہاں تک کہ آپ نے الیکشن بھی لڑا۔ جب آپ الیکشن لڑ رہے ہیں تو وہاں جوش سے تقریریں کر رہے ہیں کہ اس ملک کی تقدیر عمران خان بدل سکتا ہے، اور جب وہ اقتدار میں آتا ہے تو آپ چھوڑ جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ اگر میں وہ 5 سال اقتدار میں رہوں بھی، 5 سالہ دور اقتدار میں، اور اگر زرداری صاحب میں آخر میں چھوڑتا یہ تحریک انصاف سیاسی پارٹی چھوڑتا، تو لوگوں نے کہنا تھا کہ جو ہماری سوچ ہے، لوگوں نے کہنا تھا کہ لے جی دیکھیں 5 سال عام چوسیں اور اب جب گٹھلیوں کی باری آئی ہے اکٹھی کرنے کی تو بھاگ گئے۔ ہمیشہ چھلانگ اسی وقت لگائی جاتی ہے جب آپ کا جہاز اڑان بھر چکا ہو، جب آپ کا جہاز اڑ رہا ہو اس وقت چھلانگ لگائی جاتی ہے۔ بیٹھے ہوئے جہاز سے فلموں میں تو ہوتا ہے کہ چھلانگ لگائی اور وہ نظر یہ آ رہا ہے کہ اڑ رہا ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو دیکھ، ایک ہوتی ہے آپ کی اپنی ذات، ایک ہوتی ہے خلق خدا، ایک ہوتی ہے عوام کی ذات، عوام کی رائے، عوام کی سوچ۔ لیڈر ہمیشہ ایک نظریہ دیتا ہے، جب آپ اپنے نظریے سے، اپنے موقف سے ہٹ جاتے ہیں پھر آپ کا کوئی مشن اور منشور نہیں رہتا۔ صحیح بات ہے، اور ظاہر ہے یہی وجہ بنتی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت عمران خان صاحب اسی معاملات کی وجہ سے، انہی اپنے جو اعمال کی وجہ سے آج اسی بند گلی میں آ گئے جس بند گلی میں وہ پچھلی حکومتوں کو کرنا چاہ رہے تھے؟ یہی دھرنا، یہی لانگ مارچ جو انہوں نے نواز شریف کے خلاف کیا تھا، آج وہی 2.5-3 سال 4 سال کے بعد گھوم پھر کے ان کی اپنی حکومت گرانے کے لیے آ رہا ہے۔ مقافات عمل لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں زرداری صاحب، 126 دن کا دھرنا ہوا تھا، اور میں نہیں کہتا کہ میں 126 دن بنفس نفیس دھرنے میں رہا ہوں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں 90 سے لے کے 100 دن تک دھرنے میں موجود تھا، اور میرے ہاتھ میں بھی اب بڑی عجیب سی بات ہے جو میں کرنے جو جا رہا ہوں، بتا رہا ہوں، میرے ہاتھ میں بھی ڈنڈا ہوتا تھا، اور اس وقت ایک بڑا جوش تھا، اور خان صاحب کی طرف ہم دیکھتے تھے، اور ایک نعرہ ہوتا تھا آزادی آزادی آزادی۔ وہ آزادی کس چیز سے تھی؟ وہ آزادی اس فرسودہ نظام سے تھی۔ وہ نوجوان آزادی چاہتا ہے کرپشن سے، نوجوان آزادی چاہتا ہے کہ اس کو قابلیت اور میرٹ کی بنیاد کے اوپر اس کو جاب ملے۔ نوجوان آزادی چاہتا تھا ان نااہل اور کرپٹ سیاستدانوں سے جس نے اس کا مستقبل تباہ و برباد کیا ہے۔ نوجوان اس چیز سے آزادی چاہتا تھا، اور اس آزادی کا ہی نعرہ ہم لگاتے تھے کہ ہم آزادی چاہتے ہیں ان نااہلوں سے، ان جو پارلیمنٹ کے اندر یہ لوگ بیٹھے ہیں جن کو خان صاحب نااہل کہہ رہے ہیں، خان صاحب چور کہہ رہے ہیں، ہم ان سے آزادی چاہتے ہیں۔ لیکن جب ہم نے دیکھا تحریک انصاف میں بھی وہی لوگ آ گئے ہیں جن کو ہم چور کہہ رہے تھے، تحریک انصاف کو بھی وہی ٹکٹ ملے جن کو ہم نااہل کہتے تھے، تحریک انصاف نے بھی انہی لوگوں کو ٹکٹ دیا جو کرپٹ تھے۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ بہت سے کینڈیڈیٹ تحریک انصاف کے ایسے تھے جو اپنے حلقوں میں نہیں جیت سکتے تھے، جن کو 2013 میں ٹکٹ دی گئی، جنہوں نے اچھی پرفارمنس نہیں دکھائی، لیکن اس کا حل یہ نہیں تھا
کہ آپ اپنے ایک ایسے آپ کسی اور ورکر کو بھی آزما لیں، لیکن آپ نے اپنے ورکر کو اور ہم یہ آپ یہاں پہ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ غوری صاحب اگر ہم آزماتے ہی رہیں گے، تحریک انصاف آزماتی ہی رہے گی تو اقتدار میں تو نہیں آئے گی نا۔ دیکھیں جب آپ کی منزل اقتدار ہوتی ہے نا تو پھر آپ ہر طرح سے اقتدار میں آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک سیاستدان کا بڑا زبردست قول ہے، میں اس کا یہاں پہ نام مینشن نہیں ابھی کرتا، لیکن اس کا قول ہے، وہ کہتا ہے کہ جو تحریک ہوتی ہے وہ سمندر میں پتھر گرا کر بھونچال پیدا کرنے کا نام نہیں ہوتی، تحریک سمندر کی لہروں کا نام ہوتی ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی اوپر کبھی نیچے، لیکن ان کی جو منزل ہوتی ہے وہ صحرا ہوتا ہے اور کنارہ بہت بڑا ہوتا ہے جہاں پہ ہر طرح کا جہاز آ کے رکتا ہے، کنارہ بڑا وسیع ہوتا ہے، اس کا ظرف بڑا وسیع ہوتا ہے۔ تو زرداری صاحب ہمیں محسوس ہو گیا کہ ہماری منزل تو اقتدار تھی اور الحمدللہ وہ عمران خان صاحب کو مل گئی اقتدار۔ مطلب تبدیلی محض ایک کھوکھلا نعرہ تھا، آپ جس طرح کہہ رہے ہیں۔ اچھا ایک اور چیز، اگر یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں، آپ کیونکہ اس پارٹی کے اندر رہے ہیں، زرداری صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اپوزیشن کا پھر بیانیہ درست ہے کہ یہ سلیکٹڈ ہے اور پھر اس کو کچھ آتا نہیں ہے، اس کو گورنمنٹ کا پتہ نہیں، حکومت کیسے چلائی جاتی ہے، کرپٹ لوگوں کا لوٹوں کا ٹولہ اس نے حکومت میں بٹھایا ہوا ہے، کل کہتے تھے میں اس کو چپراسی نہ لگاؤں، آج وزیر داخلہ لگا دیا ہے، تو پھر تو اپوزیشن کا بیانیہ درست ہوا۔ دیکھیں زرداری صاحب میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتاتا ہوں۔ ایک تو آپ نے پہلے تبدیلی کی بات کی، تبدیلی کیا تھی؟ آج آپ کو بتا دوں تبدیلی یہ ضرور آئی ہے کہ جو 1 درجن انڈے کی قیمت ہے وہ 200 روپے ہے۔ تبدیلی یہ ضرور آئی ہے کہ خان صاحب تو ٹویٹ کر رہے ہیں کہ ماشاءاللہ شوگر ریٹ پچھلے منتھ 105 تھا، اب اتنا ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ یوٹیلیٹی سٹور کے اوپر تو یہ کچھ چیزیں شاید کہیں پہ مل رہی ہوں گی اتنی سستی، لیکن عام دکانوں کے اوپر یہ چیزیں اتنی سستی مہیا نہیں ہو رہی۔ حکومت کی ریٹ نہیں ہے، حکومت اپنی لائن سیدھی نہیں کر سکی۔ ابھی آپ نے ایک بات کی، شیخ رشید صاحب کا ذکر کیا تو اپنے ایک نارملی انداز میں اشارتاً، تو میں یہ آپ کو بتاتا جاؤں یہ آپ کو کہ شیخ رشید صاحب ایک پولیٹیکل ورکر ہیں، ایک سیاسی کارکن ہیں، اور وہ سیاسی کارکن ہیں جو ٹیکنیکل سکول سے وزارت داخلہ کی سیٹ تک پہنچے ہیں، اور یہ وہ سیاسی کارکن ہیں جس نے ذوالفقار علی بھٹو نے جس کو بدماش کا لقب دیا تھا، یہ بڑے زبردست سیاسی کارکن ہیں۔ لیکن یہ آپ اگر دیکھیں کیا تحریک انصاف کے اندر ایسا قابل آدمی شیخ رشید صاحب جیسا کوئی بھی نہیں تھا کہ جس کو آپ وزیر داخلہ بنا سکے اپنی تحریک میں سے، اپنی پارٹی میں سے۔ ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے، ہمیں تنقید کی سیاست سے باہر نکلنا ہے، ہم نے پاکستان کو پازیٹیوٹی آگے لے کے جانا ہے، پاکستان کو اچھی سوچ دینی ہے۔ ابھی تک ہمارے سیاستدان زرداری صاحب، آپ 3-4 لوگوں کا جب پینل بلاتے ہیں، بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ چائے کی پیالی میں وہ طوفان برپا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اسلام آباد میں ہی وہ کوثار مارکیٹ ہے، اسلام آباد ہی میں F7 ہے، جہاں پہ میں نے اپنی بڑی دفعہ ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پروگرام میں سے وہ آپ میں سے اٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں، دستوں گرے باں ہو کر آپ کے پروگرام میں سے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن باہر جا کر وہ لوڈو بھی کھیل رہے ہیں، کیرم بھی کھیل رہے ہیں، باہر جا کر وہ سارے معاملات پہ ڈسکشن کر رہے ہیں، عوام کو لڑا دیتے ہیں، عوام کو لڑا رہے ہیں، گھر گھر میں لڑائی پیدا کر دی ہے۔ اچھا اب ہم آپ کے پارٹی کی طرف آتے ہیں کہ آپ نے نئی جماعت کی بنیاد ڈالی ہے، تحریک رہبر ترقی، اور آپ اس کے چیئرمین ہیں، تو پہلی بات تو یہ بتائیے کہ کیوں ضرورت محسوس ہوئی آپ کو ایک اور پارٹی بنانے کی، جبکہ پہلے ہی ہمارے پاس بہت ساری پارٹیاں ہیں اور ہر پارٹی عوام کی ترجمان ہونے کی دعوے دار ہے، تو کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ آپ نے اپنی ایک الگ جماعت بنا لی؟ زرداری صاحب آپ کی بات بالکل درست ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر پارٹیوں کا جنگل ہے، جنگل آباد ہے۔ میں یہاں روک کے ایک جملہ کہہ دوں پھر آپ بات کمپلیٹ۔ پہلے جب چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہوتی تھیں تو سیاست میں ایک اصطلاح ہوتی تھی کہ یہ تانگا پارٹیاں ہیں، اور آج کل جتنی ہو گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کل تو چنچی پارٹیاں ہیں زیادہ۔ آپ کی یہ بھی بات آپ کہہ سکتے ہیں جی، میں آپ کی بات کو اختلاف نہیں کرتا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت تو جتنی پارٹیاں ہیں، وہ جیسے وہ ایک تحریک انصاف کی حکومت نعرہ لگا رہی ہے بلین ٹری، سونامی، یعنی درخت، ایسے ہی بالکل۔ لیکن آج کا نوجوان چاہتا ہے،
نوجوان نے عمران خان صاحب کو اسی لیے سپورٹ کیا تھا کہ اس نے اپنے اچھے مستقبل کا وہ متلاشی تھا، اچھے مستقبل کا طلبگار تھا. تو اس چیز کو ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت نوجوان انتہائی مایوس ہے، اور وہ ایک ایسے پلیٹ فارم کی تلاش میں ہے جس سے وہ اپنی سیاست کا آغاز کر سکے، خود پاکستان کو لیڈ. دیکھیں، میں اپنے دوستوں کو، اپنی تحریک کے دوستوں کو ایک بات کہتا ہوں جی زرداری صاحب، کہ ہر والدہ اپنے بیٹے کو بادشاہ پیدا کرتی ہے، ہر بھائی اپنی بہنوں کے لیے شہزادہ ہوتا ہے، لیکن یہ معاشرہ اور یہ 200 سے 250 افراد جو کبھی جب پیپلز پارٹی کی حکومت آ رہی ہوتی ہے تو اس میں چھلانگ لگا کے چلے جاتے ہیں، جب نون لیگ کی آ رہی ہوتی ہے تو یہ اس میں واپس آ جاتے ہیں، جب کاف لیگ معارض وجود میں آ رہی ہوتی ہے تو یہ آپ کو اس میں نظر آئیں گے. جہاں ہو وہیں چلے یہ وہ ہے کہ کشتی میں ہی سوار ہونے والے بندے ہوتے ہیں. یہ جیسے مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. یہ 200 سے 250 لوگ ہیں کہ یہ اقتدار سے الگ ہوں گے تو ان کی موت واقع ہو جائے گی. اور لیکن ان کی موت واقع ہو یا نہ ہو، انہوں نے پاکستانی قوم کو اس نہج پر پہنچا دیا ہے کہ وہ خودکشیوں پر مجبور ہو چکی ہے. وہ آج ضروریات زندگی خریدنے سے محروم ہے. ایک عام آدمی، خواہشات تو بڑی دور کی بات ہے، وہ اپنے گھر میں ایک وقت کی اچھی ہانڈی نہیں بنا سکتا. تو اسی وجہ سے آپ نے سوچا کہ نہیں، ہم نے یہ نہیں سوچا. ہم ایک ایسا پلیٹ فارم چاہتے ہیں. بڑی اچھی مشاورت اس کے اوپر ابھی تک زرداری صاحب چل رہی ہے، عوامی رابطہ مہم چل رہی ہے. ابھی ہم نے کوئی بہت جلدی بازی میں ایسا فیصلہ بھی نہیں لیا. ابھی الحمدللہ ہماری میٹنگز چل رہی ہیں، ہم عوامی رابطہ مہم کر رہے ہیں، ہم نوجوانوں کو تیار کر رہے ہیں، نوجوانوں کی سوچ لے رہے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، نوجوانوں کے ساتھ گفت و شنید ہو رہی ہے، وہ اپنے وہ کیسے خیالات رکھتے ہیں، پھر اس کے مطابق انشاءاللہ العزیز ہم میدان عمل میں اتریں گے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر اور میں آپ کو یہاں پہ بتلاتا جاؤں کہ اگر یہ پارلیمنٹ کے میں بیٹھے ہوئے جو ممبران ہیں 342 ممبران، اگر یہ اتنے ہی اہل ہوتے تو آج پاکستان اس نوبت کے اوپر نہ پہنچتا. الحمدللہ پاکستان کے نوجوانوں میں وہ صلاحیت موجود ہے. پاکستان کے نوجوان بہت باشعور ہیں، جیسا کہ آپ نے شروع میں بتلایا بھی ہے. پاکستان کے نوجوانوں میں اب وہ صلاحیت موجود ہے کہ ہر شعبے میں اپنی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں. اور انشاءاللہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے نوجوانوں کو آگے لے کے آئیں. جو یہ پیسے کی دوڑ لگی ہوئی ہے، ہم اس کا خاتمہ چاہتے ہیں. ہم خوف کا بت توڑنا چاہتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہاں بہت سارے ہمارے علاقوں میں خوف کی وجہ سے تبدیلی نہیں آ رہی، لوگ ووٹ نہیں کرتے، لوگ دوسری پارٹیوں میں نہیں جاتے. شخصیات پرستی کا بت ہے زرداری صاحب. میں یہاں پہ کوٹ کرتے جاؤں، شخصیات پرستی کا بت ہے. کیونکہ ابھی میں نے لاہور میں دیکھا، لاہور میں آپ کی قطع کلامی معاف، میں نے لاہور میں دیکھا کہ لوگ نعرے لگا رہے ہیں مریم مریم. دیکھیں، مشرکین مکہ اگر بت بنا کر، ایک شخصیت کا بت بنا کر اس کی پوجا کریں تو وہ کافر ہے. ہم یہاں پہ بتوں کی پوجا کریں تو ہم مسلمان ہیں. خیر یہ چیز میرا جو سوال ہے گوری صاحب وہ یہ ہے کہ بہت سارے ایلیمنٹس ہیں جس کی وجہ سے لوگ ان مخصوص لیڈروں کے پیچھے، مخصوص سیاسی خاندانوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. سب سے بڑا ایلیمنٹ خوف کا بھی ہے، لالچ کا بھی ہے، اور دوسری چیز غلامی بھی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آج کا عام جو ہمارا انسان ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ ہم ووٹ اس کو دیں گے جو ہمیں نوکری دے گا، جو ہمیں سہولیات دے گا، جو ہمیں پانی دے گا، بجلی دے گا، گھر دے گا، یہ دے گا، وہ دے گا. یہ ایک چیز بھی ہے. نوجوان ووٹ کہتا ہے میں اس کو ووٹ دوں گا کہ مجھے شاید نوکری ملے. جہاں اس طرح کے معاملات ہوں، ووٹ یا لیڈرشپ کے فالوئنگ وہ اس بنیاد پر نہیں ہوتی کہ اس میں قابلیت کیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے، اس کا ویژن کیا ہے، اس کی آئیڈیالوجی کیا ہے، بلکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ مجھے کس سے فائدہ ہوگا اس کو میں ووٹ دوں. اس ماحول میں آپ ایک نئی جماعت لے کر جا رہے ہیں. پاکستان کے عوام آخر آپ کے پاس ایسا کیا ہے جو ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر آپ کے پاس موٹیویٹ ہوں؟ آپ نے ابھی یہ جو سوال کیا ہے کہ آپ کے دیکھیں آپ کے پاس کیا ہے. جب سنگاپور کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، نئے سنگاپور کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، جس کا بانی تھا لی کوان، تو اس نے 3 چیزوں پہ بنیاد رکھی تھی. گو کہ وہاں پہ 70% چائنیز آباد ہیں. اس نے نیشنل لینگویج چائنیز کو نیشنل لینگویج کا درجہ نہیں دیا تھا، اس نے درجہ دیا تھا انگریزی زبان کو، انگلش زبان کو. پھر اس نے سب سے دوسرا کام جو بڑا کیا تھا، اس نے کیا تھا ایجوکیشن. تیسرا کام جو اس نے کیا تھا زرداری صاحب وہ تھا انفراسٹرکچر. ہم پتہ ہی نہیں ہے.
میں آج بلوچستان میں جاؤں، میں گوادر میں جاؤں، میں ذوب میں جاؤں، میں خزدار جاؤں، میں پسنی جاؤں، میں زیارت جاؤں، میں کوئٹہ جاؤں، میں وہاں پر گونگا ہوں، میں ان کی بات نہیں سمجھ سکتا، وہ میری بات نہیں سمجھ سکتے. ہم یہ صورتحال ہے. آپ سندھ چلے جائیں، جیکب آباد چلے جائیں، نواب شاہ جائیں، سکھر جائیں، انٹیریئر سندھ جائیں، ٹنڈو آدم جائیں، میر پور خاص جائیں، خیرپور میرس جائیں، کشمور جائیں، آپ سندھی زبان میں آپ وہ انٹیریئر سندھ میں اتنا اردو نہیں بولی جاتی تو آپ کو وہاں پہ سمجھ نہیں آئے گی کہ میں ان کے آپ گونگے ہیں. آپ خیبر پختونخوا میں آ جائیں، خیبر پختونخوا کے علاقوں میں جائیں گے، آپ پنجاب میں آ جائیں گے، آپ ایک گونگے ہیں آپ. تو بات یہ ہے کہ ہمیں ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری زبان کون سی ہے. تو ہم نے جب تک ہم نے اپنی زبان کو دیکھیں، آپ اٹلی جائیں، آپ فرانس جائیں، آپ جرمن جائیں، وہاں پہ ان کی اپنی لینگویجز بولی جاتی ہیں. سیکنڈ لینگویج انہوں نے انگلش بنایا ہوا ہے، سیکنڈ لینگویج انہوں نے کوئی اور زبان بنائی ہوئی ہے. لیکن ہمارے پاس اردو زبان ہے، قومی زبان ہے، اور باقی علاقائی زبانیں ہیں. انگلش بھی ہمارے یہاں بولی جاتی ہے. زیادہ تر اردو میرے خیال میں شاید ہی کوئی ایسا خطہ اپنے یہاں ہو، پاکستان کا ہو، جہاں اردو نہ سمجھتے ہوں اور بول چال نہ آتی ہو اس کو. لیکن ہمارے پاس زبان تو ہے نا، کم سے کم آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس زبان ہے. زرداری صاحب، اس وقت ماشاءاللہ جو اب نئی جنریشن آ رہی ہے نا نوجوانوں کی، ان کو تو اردو پڑھنے بھی نہیں آتی، لکھنے بھی نہیں آتی. آپ کا جب تک نصاب تعلیم ایک نہیں ہوگا آپ ترقی نہیں کر سکتے. دیکھیں آج نوجوانوں کو ایسے ہمارے یہاں پہ کوئی حال نہیں ہے، ایسے کوئی ہمارے یہاں پہ کوئی ادارے نہیں ہیں جہاں پہ نوجوانوں کی فکری اور شعوری اور نظریاتی تربیت کی جا سکے. ہمیں آئے روز ہمارے نااہل سیاستدان ڈرا دیتے ہیں، جی ہماری ہندوستان کے ساتھ یہ لڑائی ہے، ابھی یہ ہے. دیکھیں آپ نے ابھی ایک لفظ استعمال کیا تھا خان صاحب کے حوالے سے، سلیکٹڈ ریجیکٹڈ. میں نے یہ ٹرم چل رہا ہے. دیکھیں اپوزیشن، دیکھیں اپوزیشن کو تو اپنے اوپر بھی اعتماد نہیں ہے نا. جو یہ 11 جماعتیں 11 ستارے، ان کو ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں ہے. سیکنڈلی دیکھیں عمران خان صاحب سلیکٹڈ ہیں، بالکل ہیں، لیکن وہ عوام نے سلیکٹ کیا ہے. عوام کی پھر عوام تو الیکٹ کرتا ہے. دیکھیں عوام نے اپنے ووٹ سے سلیکٹ اور الیکٹ کیا ہے. دیکھیں میں وہی عوام نے دیکھیں کل بلاول آ جاتا ہے، مریم آ جاتے ہیں، وہ بھی تو اپنا وزیر اعظم بننے کی کمپین کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں، لیکن فکری اور شعوری تربیت نہیں ہے نوجوانوں کی. آج نوجوان در بدر ہو رہا ہے اپنی ملازمت کے لیے. صاحب کیونکہ ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، میں آخری آپ کی طرف آؤں، اور آپ کی باتوں سے یہ چیز سامنے بھی آئی ہے کہ آپ کا جو فوکس ہے وہ پاکستان کا یوتھ ہے. آپ نوجوانوں کو زیادہ فوکس کر رہے ہیں، اور یقیناً نوجوان ہی ہمارے ملک کا مستقبل ہیں. آگے چل کر انہوں نے اس ملک کو چلانا ہے، سنبھالنا ہے، اور آپ بھی اپنا فوکس جو ہے اس پر رکھ رہے ہیں. اور یقیناً آپ چاہیں گے کہ آپ کی جماعت کو زیادہ سے زیادہ نوجوان جوائن کریں. اور خان صاحب نے بھی نوجوانوں کے ساتھ مل کر یہ اپنی جماعت کو آگے لائے تھے. تو آپ پورے ملک کے یوتھ کے لیے کیا پیغام ہے آپ کے پاس کہ وہ کس طرح آپ سے رابطہ کریں؟ آپ کا کیا پیغام ہے کہ کیوں وہ آپ کی جماعت کو جوائن کریں، کیوں وہ آپ کے کاروان میں شامل ہوں؟ یہ آخر میں بتائیے گا تو پھر پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں آج کے اس پروگرام کے توسط سے اپنے پاکستان کے نوجوانوں کو یہی پیغام دوں گا کہ جب آپ کل کی تلخیوں کو بھلا کر آج کے لیے جدوجہد کریں گے تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے. اور مستقبل ہمیشہ اس کا ہوتا ہے جو جدوجہد کرتا ہے. آپ اپنے اس میدان کو اس لیے خالی مت چھوڑیں کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ کے پاس V8 نہیں ہے یا ویگو نہیں ہے. اگر آپ کے پاس مہران ہے، آپ کے پاس اچھی سوچ ہے، آپ کا اپنا گول ہے، اور اگر آپ اپنے گول کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سب چیزوں سے بلائے طاق ان سب چیزوں کو رکھ کر آپ میدان عمل میں اتریں. خوف کے بت کو توڑیں، شخصیت پرستی کے بت کو توڑیں. آپ کے اندر بھی ایک لیڈر ہے. آپ کی والدہ نے بھی آپ کو بادشاہ پیدا کیا ہے. آپ بھی اپنی بہنوں کے شہزادے ہیں. آپ کسی سے کم نہیں ہیں. آپ آخر میں یہ پیغام دوں گا، اگر مریم اور بلاول اور دیگر یہ جو سرکردہ سیاستدانوں کے اولادیں ہیں اور یہ خود اگر گندم کی روٹی کھاتے ہیں تو آپ بھی گندم کی ہی روٹی کھاتے ہیں. اگر یہ گوشت پوست کے بنے ہوئے تو ہم بھی گوشت پوست کے بنے ہوئے، یہ ہمیں کوئی الگ مخلوق نہیں ہے. تو آپ سے میری یہی درخواست ہوگی کہ آپ خود میدان میں اتریں. اور جو ہمارے ساتھ رابطہ کرنا چاہتا ہے، ہمارا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے
تحریک رہبر ترقی کا پیج ہے، میرا اپنا ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے عابد غوری کے نام سے، آپ اس کے اوپر ہمیں فالو کر سکتے ہیں، آپ اس کے ذریعے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں آخر میں پھر ایک بار زہیب زرداری صاحب کو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے موقع فراہم کیا میں اپنے پاکستان کی عوام تک، اپنے پاکستان کے نوجوانوں تک اپنا پیغام پہنچاؤں۔ اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، ہم کو بھی سلامت رکھے، ہم سب کو ثابت قدم رکھے، اور جو ہم سے ہو سکے پاکستان کی بہتری کے لیے اور امہ کی بہتری کے لیے وہ ہم خدمات سر انجام دیں۔ بہت شکریہ عابد غوری صاحب، آپ سے بہت زبردست گفتگو ہوئی۔ اور ناظرین، آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ یقیناً ملک کے ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ بہت ہی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اس کو، کیونکہ نوجوان انہوں نے آگے چل کر یہ ملک چلانا ہے، اس ملک کو سنبھالنا ہے، اور پوری دنیا کے اندر نوجوان ہی، جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں اس میں نوجوانوں کا ایک بھرپور کردار ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں حالانکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بھی آج بھی یہی ان کا نعرہ ہے کہ وہ نوجوانوں کی حکومت ہے اور نوجوان ہی اس کو آگے لے کر آئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو اپنی سیاسی پختگی کے لیے اس طرح کے کہ اپنے آپ کو سیاسی پختہ بنائیں، سیاسی طور پر اپنے ذہن کو بہت زیادہ وسیع بنائیں، تاکہ ان کو بھی خود کو بھی یہ احساس ہو کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے۔ یقیناً ہمارے نوجوانوں کو بہت سارے چیلنجز ہیں، تعلیم کے حوالے سے ان کو بہت سارے چیلنجز ہیں، باقی اور بھی ملک کے اندر جو ہمارے حالات ہیں وہ یقیناً جہاں ہمارے معاشرے کے اندر ہر فرد کو وہ افیکٹ کرتے ہیں، وہاں ہمارا نوجوان بھی اس سے متاثر ہو رہا ہے، لیکن نوجوان کو اٹھنا ہوگا، اس نوجوان کو آگے بڑھنا ہوگا، کیونکہ آگے چل کر اس ملک کی باغ ڈور اسی نوجوان کو سنبھالنی ہے۔ اور نوجوان جس دن خود کو سمجھ گیا، اپنی اہمیت کو سمجھ گیا، اپنی شخصیت کو سمجھ گیا، اپنے اس دنیا میں آنے کی اس اہمیت کو سمجھ گیا، تو پھر یہ ہمارا ملک اس دن ترقی کی راہوں پر گامزن ہوگا۔ اللہ حافظ۔ A1 TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔